अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन कराम, मैं आज आपके दरमियान 25 पारे का खुलासा लिए हुए हाजिर खिदमत हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस पारे में मेरे और आपके लिए क्या चीज़ें पोशीदा हैं और इसको समझने के लिए शऊरी एहसासात के साथ, अमली एहसासात के साथ हम इसको पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। सामईन कराम, ये पारा 246 आयात और 20 रुकुआत और 5 सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरह हाम में सिजदे का आखिरी हिस्सा और जिसमें चंद आयतें हैं, और सूरह शुरा, सूरह ज़ुखरुफ और सूरह दुखान और सूरह जासिया, ये वो सूरतें हैं जिसमें तफसील के साथ इस बात को ज़ेर बहस लाया गया है। तो इस पारे की ज़ेर बहस सूरत में से पहली सूरत जहाँ मुखातिब होती है वहाँ मीम सिजदा की आखिरी आयत है। तो आइए उससे हम शुरुआत करते हैं। पारे का आगाज होता है इस आयत के आखिरी हिस्से से, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अल्लाह इल्म रखने वाला अलीम है और बुर्दबार है। वो फूलों को और फलों को जानता है कि वो कौन से शगुफों में कब कहाँ पैदा होने वाले हैं, और वो ये भी जानता है कि हाँ और कौन सी औरत हामिला कब होती है और कब उसे वज़ाए हमल होता है, ये भी सब जानता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात को कंटिन्यूशन रखते हुए फरमाया कि इंसान बड़ा ही खुद गर्ज वाक़ा हुआ है। कहा कि जब आफत आती है तो दिल शिकस्ता हो जाता है, मायूस हो जाता है और खुदा से भलाई की उम्मीदें और उससे दुआएं गिड़गिड़ा कर बहुत ज़्यादा मांगने लगता है और लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जब हम इंसान को इस मुसीबत से निकाल लेते हैं और आसानियों की तरफ फेर देते हैं, तो इंसान का हाल बताया गया कि वो रहमत से वो भटक जाता है और इस रहमत को भूल जाता है और ला ताल्लुक हो जाता है, और कभी कुछ ऐसा भी करता है कि अपने ज़म्मे और गुरूर करने लग जाता है। फिर फरमाया, कहता है, और मेरी ही ये सलाहियत की वजह से मैंने इस चीज़ को हासिल किया है, और आखिरत का इनकार करने लगता है। और फिर आखिर में इस सूरे का इस तरह इख्तिताम किया गया कि अनकरीब हम निशानियां आफाक में दिखाएंगे, उन बातों को खोल कर रख देंगे जो कुरान में बरहक हैं। इस बात का इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर मुहित है, इसका इख्तिताम किया गया। उस वक्त जब ये आयत का नुज़ूल हुआ था, वो उस दौर था जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अभी तरक्की इस दुनिया ने नहीं की थी। दुनिया ने तरक्की की है, तो आज हम जानते हैं कि किस तरह से दुनिया को हम समझ सकते हैं कि जब इंसान को उठाया जाएगा और मामलात उसके सामने पेश किए जाएंगे। आज ये वीडियोग्राफी के ज़रिए से, मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए से जो हम तमाम तफसीलात जहाँ घर बैठे हुए दुनिया की कोने कोने की खबरें जहाँ पे जानते हैं, वो तमाम बातें हम तमाम जानते हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के दौर में इन्हें आगाही दी थी कि हम ये निशानियाँ जो आफाक में नज़र आ रही हैं, उसके मुख्तलिफ चीज़ें हम उस वक्त दौर में खोल देंगे जब क़यामत का आखिरी दौर होगा, जिसमें आज हम दाखिल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त तुम इसको समझने में तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद आगाज़ होता है सूरह शूरा का। सूरह शूरा भी मक्की सूरतों में से एक सूरत है। सामईन कराम, सूरत इस बात से शुरू की जाती है कि लोगों, तौहीद इस्लाम असल जड़ है, यानी तौहीद की असल जड़ इस्लाम में पोशीदा है। मगर जो लोग शिर्क करने वाले लोग हैं, कि वो लोगों का हाल ये है कि वो किसी को बेटा बनाते हैं, किसी को बेटी बनाते हैं, किसी को बीवी बना देते हैं, और इस बात पर हमेशा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब का शिकार रहते हैं। अगर इस गज़ब के शिकार में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान को फाड़ दे और इन पर गिरा दे तो बईद नहीं है, वो इसका हक रखता है, इसलिए कि वो गफूरुर रहीम है, इसलिए इंसानों को माफ़ करता रहता है। वरना इनकी कारकर्दगियाँ अगर देखा जाए तो वो इन पर गुस्सा होकर अगर ज़मीन को, आसमान को गिरा दे तो फिर भी कोई बईद नहीं है, वो इसका हक रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात को बढ़ाते हुए फरमाता है कि मुख्तलिफ दलाइल उसने पेश किए कि तौहीद के हक़ाइक़ को समझने के लिए हर पारे के अंदर दलाइल पेश किए गए हैं, और हर बार इंसानों के आंखों को खोलने के लिए हमेशा तौहीद के दलाइल दिए गए हैं। यहाँ पर भी सेम वही अंदाज रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले नंबर पर दलील देता है कि अल्लाह हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, इसकी मदद से तख्लीक़ कायनात होती है, इसी वजह से नस्लें फैलती भी नजर आती हैं। इंसान किस तरह वजूद में आता है, इनकी तख्लीक ही के नतीजे में जहां दो जिन्स को आपस में मिला दिया जाता है तो इसकी तख्लीक होती है। इसी तरह नबातात हो, जमादात हो, तमाम की इसी तरह के मिलन के नतीजे में वो इंसानी तख्लीक दुनिया में वजूद में आती है। दूसरी दलील दी गई कि अल्लाह रब्बुल
العالمین ہر چیز ایک دوسرے سے مشابہ بالکل نہیں ہے. کوئی درخت کسی درخت سے مشابہ نہیں ہے, کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے مشابہ نہیں ہے, حتیٰ کہ ہاتھ کے جو فنگرز ہیں ان کے مطلب ہمارے جو اگر اس کو چیک کر کے دیکھا جائے تو اس کے مطلب جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. کوئی انسان کا کسی کے ساتھ مطلب فنگر پرنٹ بالکل بھی مطلب جو ہے سیم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین اس کی طرف بھی اشارہ فرماتا ہے. پھر تیسری مطلب مثال دی گئی, کہا گیا کہ ساری کائنات کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے حکم عطا فرماتا ہے. اس کی بہترین مثال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی کنجیاں ہیں. دنیا تڑپ رہی ہے, ویکسین نکال رہی ہے, بیماری سے نجات چاہتی ہے, دعائیں کر رہی ہے, مگر جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی شے واپس مطلب جو ہے اس پر اپنے صحیح مقام پر آ نہیں سکتی. اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات بتاتا ہے کہ انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ رسولوں کی اس مطلب جو ہے مشن کو جو اپنے مقصد کے تحت اس دنیا میں اتارے گئے تھے اس کو وہ بھول جاتے ہیں اور انہیں مطلب تکلیفیں دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں, نبی کریم ہو یا پھر مطلب جو ہے انسان ہو, تمہارے لیے ایک مشن اور ایک مقصد دے کر ہم نے اس دنیا میں تمہیں اتارا ہے اور اسی کے لیے تم اس کی تکمیل کے لیے اس میں پانچ مطلب جو ہے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا. ایک ہے نوح علیہ السلام, دوسرا ہے ابراہیم علیہ السلام, تیسرا ہے موسیٰ علیہ السلام, چوتھا ہے مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور پانچواں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچ نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو جو اس دنیا میں اتارے ہیں یا مبعوث کیے ہیں وہ انسانیت کی طرف بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک مقصد عظیم ہے جس کے تحت تمہیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے, اور انسانوں کو بھی جو پیدا کیا گیا ہے وہ بھی ایک مقصد عظیم کی طرف ہے. اس کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مقصد عظیم ہے اقامت دین, اور یعنی دین کا قیام, اور دین کے قیام کے لیے تمہاری یہ بہترین ذمہ داری جس کی ادائیگی کے لیے تمہیں یہاں پہ برپا کیا گیا ہے رسولوں کے بعد, اب تمہاری ذمہ داری ہے اس دین کے قیام میں جد و جہد کریں اور اس دین کو اس دنیا میں چلتا پھرتا بنائیں. سامعین کرام, اس کے بعد بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہر نبی نے اپنے دور میں دین کی نفاذ کی بہترین کوششیں کی اور اس کا قیام کیا. اس کے ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ ہر نبی کے دور میں کہیں سود مطلب جو ہے زیر باز تھا, اور کہیں رشوت اور ناپ تول میں کمی تھی, اور کہیں بتوں کی پوجا تھی, اور کہیں مطلب جو ہے غلط کاریاں تھیں. تو ان تمام کو لوگوں نے انبیاء کرام نے ایڈریس کیا اور انہیں بہترین طریقے سے انہیں ہٹا کر صحیح نظام زندگی کو لانے کی اور اللہ رب العالمین کے مطلوبہ صفات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندے پیدا کرنے کی اللہ کے رسولوں نے کوشش کی تھی. اللہ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے, کیونکہ اب اس وقت انبیاء کرام نہیں آتے. اس مشن کو لے کے اٹھنا اور اس اقامت دین کے کام کے لیے جدوجہد کرتے رہنا, کوششیں کرنا اور اس کے قیام کے لیے مطلب جو ہے دوڑ دھوپ کرنا تمہارا ہی بہترین اولین مطلب جو ہے وہ ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کے لیے تمہیں اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے. جو اس ذمہ داری سے بری جمع ہو جاتے ہیں ان کا اس دنیا میں کوئی حاصل نہیں ہے. اس وقت اللہ رب العالمین عذابات کی شکل بھیجتا ہے, انہیں پکڑ لیتا ہے, انہیں کھینچ لیتا ہے اور اس دنیا سے انہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو جو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں انہیں اسے اس دنیا کے اندر منظر عام پر لے آتا ہے. یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات یہاں پہ گنوائے. کہا گیا کہ مومنین جو اللہ رب العالمین کے بندے ہوتے ہیں, جو سربسجود ہو جاتے ہیں, جو اس مطلب جو ہے ذمہ داری کو سنبھالنے کے اہل ہوتے ہیں, ان کے صفات اس طرح ہے. فرمایا گیا کہ پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان پر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. تیسرا بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچتے رہتے ہیں. چوتھا وہ غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں, یعنی مشاورت کا نظام کو برقرار رکھتے ہیں, چاہے گھر کے اندر ہو چاہے مطلب جو ہے نیشنل لیول پہ ہو, وہ ہمیشہ مشورے کا انتظام کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اپنے رزق میں سے اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. کوئی زیادتی کرے تو اس کے مقابلے کے لیے جہاد کے ذریعے سے اسے روک تھام کی مطلب جو ہے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں, اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے دل پر بار لے ہوئے نہیں پھرتے بلکہ اللہ کے خاطر انہیں معاف کر دیتے ہیں, اور کسی کو اپنی زبان سے ملامت نہیں کرتے, اور صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اقامت دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہونے والے, سرب سجود ہونے والے اور سرگرم عمل رہنے والے لوگ ہیں. ان باتوں کو سامنے لاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بھی صفات بتائے جو انکاری حق ہوتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے بھی صفات اس میں لے آتا ہے, کہتا ہے کہ وہ شرک کرنے
کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا کو چھوڑ کر مختلف لوگوں سے مانگتے ہیں اور ان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، اور کہا کہ خود مطلب ساختہ اپنا ایک طریقہ انہوں نے متعین کر رکھا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق وہ مطلب جو ہے تصورات میں مبنی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تیسرا کہا گیا کہ رزق جو انہیں دیا گیا ہے اس میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں، اور جنہیں مطلب جو ہے لمبا کھلا رزق دے دیا تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ دوسروں پر زیادتیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تمام مطلب جو ہے باتوں کو لاتے ہوئے یہاں پہ دو نقشے کھینچے گئے، ایک ہے جہنم کا، دوسرا ہے جنت کا۔ کہا گیا کہ جہنم کا وہ نقشہ جس میں بھیانک منظر ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا غضب ہے، جہاں اس کے نتیجے میں ان کے لیے انکاری نتیجے میں عذابات کی بھرمار ہے، اور انہیں گھسیٹ کر پھینکے جانے، آگ میں جھلسا دینے، اور انہیں مختلف مطلب جو ہے ایسے کھانے دینے جس کی بنا پر جسم کے اندر والا حصہ بھی، جسم کے باہر والا حصہ بھی تباہ و فرا ہو جائے، ایسا منظر کشی اس میں جہنم کی گئی۔ مگر ساتھ میں جنت کی وہ بھی مطلب جو ہے منظر کشی کی گئی جس میں لوگ آرام سے رہیں گے، جہاں پہ انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گے، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں بھری جنتیں ہوں گی۔ اس کا اشارہ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین سورے کے اختتام پر پہنچتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اختتام پر اللہ فرماتا ہے اللہ بادشاہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور کسی کو وہ اس میں بہترین مثال دی گئی کہ ہم کسی عورت کو چاہے تو لڑکا دیتے ہیں، چاہے تو لڑکی دیتے ہیں، چاہے دونوں کو لڑکا اور لڑکی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی کو بانجھ بھی رکھ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس بلبتے پر کہ غیب کا علم نہیں رکھتے، کسی کو عورت کو ظلم سے نواز دیتے ہیں کہ لڑکی ہونے کی بنا پر ظلم کا شکار کر دیتے ہیں، لڑکے ہونے پر تکبر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بانجھ ہو جائے تو پھر اسے نحوست کا مطلب جو ہے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں اور نوازنے والا میں ہوں، کس کی تخلیق کب کہاں کیسے کر رہا ہے وہ میں جاننے والا ہوں، اس لیے کس کو لڑکی دیتا ہوں، کسی کو لڑکا دیتا ہوں، کسی کو دونوں چیزیں عطا کرتا ہوں اور کسی کو بانجھ کرتا ہوں، کیونکہ میں وہ خالق کائنات ہوں جو ساری مطلب جو ہے کاروائی اس دنیا کی میں کرنے والا ہوں۔ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین اختتام پہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے سنبھالنے والا، اسے سیدھے راستے پر لے آنے والا اور اسے ہدایت سے ہمکنار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے سدھر جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سورہ زخرف میں کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ زخرف بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سورے کا آغاز بھی کتاب مجید کو کتاب مبین اور ام الکتاب کے نام سے مطلب جو ہے اس کی شروعات کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس میں کتاب مبین کی قسم کھا کر مطلب جو ہے بات کی شروعات کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ لوگوں یہ کتاب مبین مطلب جس کی قسم کھائی گئی ہے، ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے، جس کی طرف متوجہ ہونے، جس کی درس نصیحت قبول کر لینے میں تمہاری بھلائی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب مبین ہے، یعنی اس کتاب کے اندر کھلی باتیں اللہ رب العالمین نے بغیر کسی ٹیڑھ کے واضح طور پہ فرمائی ہیں، جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، چاہے جاہل ہو چاہے علم رکھنے والا ہو، دونوں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کی طرف رجوع ہو جائے تو اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کو روح محفوظ میں کتاب ام الکتاب کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو محفوظ اللہ رب العالمین نے لوح قلم میں محفوظ کر رکھی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہ عرب کی زبان میں کہا گیا کہ ہم نے عربی زبان میں اسے اتارا ہے کیونکہ یہ کتاب عربوں میں نزول کی گئی تھی۔ کہا گیا کہ اس لیے تاکہ تم عذر پیش نہ کر سکو کہ یہ کسی اور زبان میں تھی اور ہم اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، سارے عذرات کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہاری اپنی زبان سہل زبان کے ساتھ اور تمام مطلب جو ہے احکامات کے ساتھ تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ جو اس پر قائم رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس سے انکار کیا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور اللہ رب العالمین کے پاس عذابات سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنے احسانات یاد دلاتا ہے۔ پہلا احسان اللہ رب العالمین کا یہ مطلب بتایا گیا کہ ہم نے زمین کو گہوارے کی شکل میں تمہیں بہترین مطلب جو ہے پناہ گاہ اور تمہارے لیے سکون کا باعث سرزمین تمہارے لیے عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، یہ کرہ جس پر میں اور آپ رہتے ہیں جسے زمین کہا جاتا ہے، وہ فضا میں مطلق مطلب ہے اور 1000 فی گھنٹے کی رفتار سے اپنی مطلب اس میں زور سے گھوم رہی ہے، اور جو انسان جہاں پہ رہتے ہیں غور و فکر کر کے دیکھا جائے جہاں زمین گھوم رہی ہے، انسان اس مطلب جو ہے اس پہ ہے اور مطلب جو ہے
زمین اسی طرح گول گھومتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کے پیٹ کے اندر ہم نے آگ بھر کر رکھی ہوئی ہے، اور اگر اسے تھوڑا سا بھی چھیڑ دیا جائے تو پورے کو تہس نہس کر رکھ کے دے، مگر اللہ رب العالمین نے اس زمین کو سکون کا گہوارہ بنایا، جس کی پیٹھ پر تم سکون سے رہتے ہو، سکون سے سوتے ہو، نہ لڑک کر نیچے گر جاتے ہو، اور نہ ہی اس کی رفتار کی بدولت جو گھومتی ہے اس میں کوئی ڈھلوان تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، نہ لڑک کر اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو، بلکہ اس زمین کے اندر جہاں آگ ہے اس کے اوپر جہاں مٹی ہے تو اس مٹی کے ذریعے سے تم اپنے رزق کا انتظام کرتے ہو، اور اسی مٹی کے درمیان میں تمہارے لیے سونا چاندی کے ذخیرے بنائے گئے ہیں، اور مختلف مادیات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تم بہتر طریقے سے سنوارنے اور اپنے آپ کو ایجادات میں داخل کرتے ہوئے اس دنیا کو سنوارنے میں بہترین کام انجام دیتے ہو۔ اس کی دوسری دلیل اللہ رب العالمین احسان کی شکل میں اس طرح عطا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اس زمین میں ہم نے راستے بنائے اور منزل متعین کر دی۔ سامعین کرام، یہ اللہ رب العالمین نے عالم فلکیات ہو یا پہاڑوں کے درمیان میں راہیں جس نے بنائی ہوئی ہیں، اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں کیا ہے۔ اس راستوں کے ذریعے سے انسان اپنے راہ متعین کرتا ہے، مختلف راستوں مختلف جگہوں کو اپنی پہنچ کا ضامن بناتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذریعے سے پانی ہو یا تمہارا گزر ہو یا تمہارے لیے رہنے والی وہ سطح والی زمین ہو، وہ سب کچھ تو اسی کے ذریعے سے تمہارے لیے ہم نے متعین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد احسان دلایا گیا، یاد دلایا گیا کہ بارش کے سلسلے میں کہا گیا کہ اسی کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کھلکھلا اٹھتی ہے اور فصلیں وجود میں آتی ہیں، اور کھانے کے انتظامات، پینے کے انتظامات ہم اسی کے ذریعے سے تو کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ بادلوں میں پانی لیے ہوئے بادل ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہیں ہواؤں کے ذریعے سے مختلف زمانوں میں جب بھی انسانوں کو ضرورت پیش آئے اس وقت انہیں مختلف علاقوں میں برسایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کی بقا کا سامان کیا جاتا ہے۔ پھر احسان یاد دلایا گیا کہ وہ ہے جوڑے۔ کہا گیا کہ جوڑے ہم نے ہر چیز کے پیدا کیے ہیں، اس میں دنیا میں انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دیا گئے ہیں، اسی کے ذریعے سے انسان ہو، حیوان ہو یا پھر نباتات و جمادات ہو، یہ سب کچھ تخلیق کا پروسیس انہی جوڑوں ہی کی بدولت آتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے نسلیں چلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں، اتنا ہی نہیں، جس کو تم نہیں جانتے وہ چیزیں بھی اس کے لیے جوڑے متعین کیے ہیں۔ کہا گیا کہ بجلی کی مثال ہے، بجلی کے میں جو نیگیٹو اور پوزیٹو والے معاملہ ہیں، ان وائروں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے روشنی وہاں پہنچاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے میں اور آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اپنے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایسے بے شمار چیزیں ہیں جس کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں اتارا ہے، اور اس کے ذریعے سے تم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد ایک اور احسان یاد دلایا گیا، کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ٹرانسپورٹیشن کا بہترین انتظام تمہارے لیے کیا ہے۔ کہا گیا کہ سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، اسی کے نتیجے میں اس میں کشتیاں چلتی ہیں، یہ کشتیاں اپنے ہوا کے اس پہ جب چلتی ہیں تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں داخل ہونے اور وہاں تمہارے لیے تجارت کا سامان مہیا کرنے، وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے آنے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اتنا ہی نہیں، خشکی میں ہم نے تمہارے لیے جہاں پہلے ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، مگر اس وقت جو جانور تھے وہ مختلف قسم کے جانور، چھوٹے جانور، بڑے جانور، حیرت انگیز جانور، جتنے جانور تھے ان کو تم بال برداری کا کام لیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بہترین کام ہوتا تھا۔ انہی جانوروں کی بدولت انہوں نے جنگیں اختیار کی تھی، اور اسی کے بدولت ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پہنچنے میں انہیں لیے آسانی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو ارشاد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انسانوں کے لیے تمام چیزیں ہم نے مسخر کر رکھی ہیں، مگر ان کا سفر آسان کرنے کے لیے، مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ناشکرے کا ناشکرا ہی ہے، وہ کبھی شکر گزاری کی جذبات اپنے اندر نہیں لاتا، کبھی اللہ کے آگے سر بسجود نہیں ہوتا، اس کی زبان تلخ ہے، بولتا تلخ ہے، اور ہمیشہ ناشکری اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے شکر گزاری کے جذبات کا پیدا ہونا شرط اول ہے، اس لیے کہ وہ خدا جو تمہاری زندگی کی بقا کے لیے تمام سامان زیست پیدا کرتا ہے اس کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کے لیے اس بات کے تشکر والے الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے ایک دعا بھی سکھائی، اور دعا یہ تھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔
کہا گیا کہ پاک ہے وہ جس نے مجھے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے اور ہم اسے قابو میں نہیں لاتے رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، اور فرمایا کہ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بہترین دعا سکھائی، کہا کہ تشکر کے الفاظ اپنی زبان پہ لایا کرو۔ شکر انسان کو جھکا دیتا ہے، شکر انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، اور شکر سے تر زبان اللہ رب العالمین کا بندہ بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ان احسانات کو یاد کراتا ہے جبکہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اور اس کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور کہا گیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مختلف چیزوں سے اولاد اور کسی کی بیوی اور کسی کو ساجی تصور کراتے ہیں، اور ان کو اللہ کے اختیارات میں ان کا ساجی بناتے ہیں، اور اسی تصور کے تحت وہ ان سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا کہ اے لوگوں تم بیٹوں کو اپنے لیے اور بیٹیوں کو اپنے لیے مختص کرتے ہو، یہ کہہ کے فرمایا کہ عورت کی ایک تعریف اور اس کا مقام ایک بہترین عمل کے ساتھ، ایک بہترین صفات کے ساتھ ہمارے سامنے لایا گیا۔ کہا گیا کہ عورت کا ایک ایسا پہلو ہے جو ظاہری پہلو میں خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زیوروں میں لدی رہتی ہے، سجتی دھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سارے لوگوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس کی طرف نگاہیں پڑتی ہیں تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کا باطنی پہلو یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ گھروں کو قائم رکھنے کے لیے وہ کبھی جھگڑا ہو جائے تو خاموشیاں اختیار کرتی ہے اور غصہ نہیں کرتی، اسی وجہ سے گھر بنے رہتے ہیں، اور وہ ٹھنڈا کرنے والے غصے کو اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بہترین بارے میں خواتین کی تعریف کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ تمہیں میں کیا ہو گیا ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہو؟ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ تو پھر کیسے الل ٹپو باتیں کرتے ہو؟ بڑے ہی عجیب ہردن کے تم لوگ ہو۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ واحد اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے تو بڑے معصوم انداز میں جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی ایسے کام نہ کرتے اور کبھی بتوں کو نہ پوجتے اور کبھی شرک نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے پائے ہیں، اسی لیے ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور باپ دادا کیا غلط ہے؟ یہ سوال کر کے لوگوں کو پریشان کرنا اور فساد فی الارض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان قوموں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی سے نوازا، اسی لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ کیا مکہ اور طائف کے سرداران کافی نہیں تھے کہ وہ اللہ رب العالمین ان کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیتا؟ رسالت کے لیے چنا گیا ہے تو ایسے شخص کو جس کا حال یہ ہے کہ وہ پیدائشی یتیم ہے اور مفلس شخص ہے، اس طرح کی تضحیک آمیز الفاظ اور جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسے جاتے تھے اور مختلف طریقے سے انہیں ستایا اور دکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو کافروں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے تکیوں کو، ان کے بالا خانوں کو، ان کے دروازوں کو اور ان کے تختوں کو ہم سونا چاندی کے بنا کر رکھ دیتے، مگر یہ مومنین کے لیے بڑا آزمائش والا کام ہوتا، اس لیے کہ کفار کی طرف لوگ لالچ کے انداز میں اسی طرف پھر جاتے اور مومنین اپنا ایمان کو بچانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ورنہ ہم یہ کام کرنے کے لیے کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہے، ہم چاہیں تو صرف کن کہہ دے اور وہ ہو جائے فیکون۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا رویہ یہ لوگوں نے جو اختیار کیا ہوا ہے، اس کی ذکر وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے تغافل برتتے ہیں اور شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور ایسے راہ سے ان کو ہدایت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اس سورہ کے اندر کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ تم کیوں ان بہرے اندھے لوگوں کے پیچھے بڑھ جاتے ہو جنہیں نہ دکھائی دیتا ہے، جنہیں نہ سنائی دیتا ہے، تم ان کے پیچھے غمزدہ ہو کر اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کتاب اور اس دین کا علمبردار بنا کر اس زمین پر چن لیا ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اس کا اندازہ اس ابدی زندگی میں جب حاصل ہو جائے گا، جب لوگوں کو عذاب جھونک دیا جائے گا اور پتہ لگے گا کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب رہے اور کون ہیں جو ناکام ہوئے، اس وقت یہ کتاب کی مضبوطی تمہارے لیے باعث اجر ہوگی۔ اور فرمایا گیا کہ تم اس کتاب کو تھام لو اور اس پر جم جاؤ، اگر تم نے اس حق کا ادا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اس شرف کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام،
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مطلب جو ہے وہ قصہ دوبارہ سے بیان فرمایا اور کہا کہ وہاں پر وہ مطلب جو ہے حصہ لایا گیا جہاں فرعون اپنے مال و دولت اور اپنے اقتدار کا زم لیے ہوئے فقر و غرور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہاں اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ان الفاظ کے ساتھ کی، اس شخص کو دیکھو کہتے ہوئے تذلیل کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے پاس حق کا کلام لے کر نبوت کا دعویٰ لے کر آیا ہے، حال یہ ہے کہ اسے کھل کر بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایسے غرور و تکبر کرنے والے شخص کو ہم نے جب سمندر میں ڈبو دیا، وہاں پر ڈبکی کھاتے ہوئے واپس پلٹ آنے کی معافیاں مانگتے ہوئے التجائیں کر رہا تھا، مگر اللہ رب العالمین نے ایسے تذلیل کرنے والے شخص کو ایسا پکڑ لیا کہ وہ صفا ہستی کے لیے سب کے لیے عبرت کا سامان بن کر رہ گیا۔ اللہ رب العالمین اس دور میں مال و دولت رکھنے والے لوگوں کا انداز سیم مطلب جو ہے اسی انداز کا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگ اسے حقیر تصور کرتے ہیں اور پھر آن ہی کی طرح اس طرح کی مطلب حرکتیں کرتے ہیں جو اس وقت اس پینڈیمک میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مال و دولت کے انبار رکھنے والے لوگ تھے، ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ایسے ہل کر رہ گئے ہیں جن کی معیشت ختم ہو گئی ہے، جن کی عزت ختم ہو کر رہ گئی ہے، جن کا مال ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور سارا کچھ مطلب جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کا غرور، کسی کا تکبر اللہ رب العالمین کے نزدیک مطلب جو ہے صرف ایک حکم کا منتظر ہے کہ ان کی کمر توڑ کر مطلب جو ہے ان کو گھٹنوں کے بل جھکا دے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے ان پر دھیان دو کہ ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوتے رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اگر یہ تمہارے ساتھ مطلب الجھ پڑے تو تلقین کی گئی کہ انہیں سلام کر کے ان سے الجھے بغیر وہاں سے نکل جاؤ اور دین اسلام اور اس کتاب پر جمے رہو اور اسی کو قیام کرنے کی کوششیں کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منظر کشی کی جنت کی، اور اس جنت میں اللہ رب العالمین نے وہ تمام مطلب جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کیا جس میں سونے کے کنگن، کھانے کے لیے مطلب جو ہے مختلف پھل اور برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور من بھاتی چیزیں مطلب جو ہے لذت کے ساتھ انہیں دی جائیں گی، اس کا اشارہ جنت کے سلسلے میں کیا گیا۔ اس کے بعد جہنم کا تذکرہ آیا، کہا گیا کہ جہنم ایسی جگہ ہے جس میں زہریلے جانور ہوں گے جنہیں عذابات سے مطلب جو ہے بھری ہوئی وہ جگہ ہوگی اور جہاں موت نہیں آئے گی، اور وہاں مطلب جو ہے عذاب جھیلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو پکار کر ایک اہم حصے کی طرف اشارہ کیا گیا، کہا گیا کہ جہاں موت نہیں ہوگی وہ اللہ رب العالمین کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے کہ اے رب العالمین تو ہمیں یہاں ختم کر دے تو اچھا ہے تاکہ ہم وہاں سے ختم ہو جائے، مگر وہ بھیک مانگیں گے موت کی، مگر اللہ رب العالمین انہیں موت نہیں دے گا بلکہ جواب دے گا تو یوں ہی تم پڑے رہو کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر اس وقت آئے تھے جب تمہارے پاس نامہ اعمال کھلا تھا، مگر تمہارا یہ حال تھا کہ تم اکڑ کر رہے تھے، تم ناگواری اختیار کر رہے تھے، تم پیچھے ہٹ جا رہے تھے، اس وجہ سے اب تمہارا مطلب جو ہے عذاب یہی ہے، اسی میں پڑے رہو اور اسی میں جلتے رہو، تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے سورہ کا اختتام ہوتا ہے، مگر یہی موضوع کو لیے ہوئے سورہ دخان میرے اور آپ سے مخاطب ہوتی ہے۔ سورہ دخان بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں بھیانک مطلب جو ہے منظر کشی قیامت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، ایسے آیات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جو تھا، وہ جب بھی ایسے آیات کا تذکرہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رویا کرتے تھے، صحابہ کرام پتوں کی طرح ہلنے لگ جاتے تھے اور ان پر خوف کی وجہ سے مطلب جو ہے ڈر طاری ہو جاتا اور غش کھا کر گر جایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ دخان بھی ایسی ہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں بھیانک منظر کشی کی گئی ہے، مگر اس کی شروعات اس طرح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی شکل میں دیا ہے، یہ بابرکت کتاب اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں اتاری ہے، ایک بابرکت رات میں اتاری ہے۔ اس کا تذکرہ اس میں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم کب مطلب جو ہے ایمان لے آؤ گے؟ ہم نے غفلت دور کرنے کے لیے کتاب تمہیں عطا فرمائی، تمہارے سامنے باتیں کھولنے والی کتاب وضاحت فرمائی، حقائق کو دنیا کے سامنے کھول کر تمہارے سامنے آراستہ کر دیا، کیا تم اب بھی مطلب جو ہے وقت تمہارا نہیں آیا کہ تم ایمان پر جم جاؤ، ایمان پر واپس آؤ؟ کیا تم اس مطلب جو ہے دن کا انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سری انداز میں دھواں ہو جائے گا؟ دھواں کے سلسلے میں کہا گیا ہو سکتا ہے کہ زمین اور آسمان جب آپس میں ٹکر جائیں گے، یعنی سورج مطلب جو ہے آپس میں ٹکرا جائیں گے تو وہ سورج بجھ جائے گا اور دھواں ہی دھواں مطلب طاری ہو جائے گا، اور وہ وقت ہوگا جب انسان خبروں سے نکل بھاگے گا اور وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو
वहां जाना नहीं चाहेंगे, उन्हें फरिश्ते कोड़े मार कर मतलब जो है उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ले जाएंगे, और जो लोग जाना चाहेंगे वो जोग दर जोग भागे हुए वहां पे चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मंजर कशी को पेश करते हुए फरमाया, वहां नामे अमाल मतलब जो है बंद कर दिए जाते हैं और अपनी किताबों के साथ वहां हाजिर खिदमत हुआ जाता है, और लोगों को रगड़ते हुए, खींचते हुए, जंजीरों में जकड़े हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ले आकर उन्हें मतलब गिरा दिया जाएगा। और उस वक्त इंसानों को कहा जाएगा कि यह है तुम्हारा मुकाम जिसका तुम इनकार करते थे, यह है वो मुकाम जहां तुम इससे मतलब जो है इनकारी थे और अपने अमाल में इस्लाह का सामान नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि इन्हें पकड़ो और घसीटो और जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दो। जब इन्हें फेंक दिया जाएगा तो कहा गया कि उन्हें वहां पे खाने के लिए जहां ज़क़ूम का फल दिया जाएगा और वहां पीपर लहू का कच दिया जाएगा, पहनने के लिए आग का लिबास और तारकोल का लिबास मुहैया किया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि जब पानी पीने को मांगेंगे तो गर्म उबलता हुआ पानी मुयस्सर किया जाएगा, और इसके दरमियान उनके ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी मतलब उन पर उंडेला जाएगा, और कहा जाएगा कि यह है तुम्हारी मतलब जो है उन इनकार का मतलब जो है मजा, अब चको और यहाँ पे जलते रहो। सामने कराम, जब उनको कहा जाएगा कि लोगों इस दुनिया में तुम मतलब जो है बहुत इज्जतदार मतलब जो है समझते थे, अब चको मजा, और इसका इंतजाम मतलब जो है इस तरह करते हुए उनकी जिल्लत की मतलब जो है मिसाल दी गई। इसके मुकाबले में इसकी सूरत का इख्तिताम इस बात से किया जाता है कि इस बात पर हुआ कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को तुम्हारी ज़बान में सहल अंदाज में बना उतारा है ताकि ये नसीहत हासिल कर सके। जाओ इस किताब के ज़रिए से उन लोगों को डराओ और उन लोगों को डराओ जो इनकार हक़ कर रहे हैं और सरकशी इख्तियार किए हुए हैं, और उन लोगों को बशारत दे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के अलमबरदार बनकर उठ खड़े हुए हैं, उनको बशारत दे दो जन्नतों की। इसके बाद आखिरी सूरा मुखातिब होता है, वो है सूरह जासिया। सूरह जासिया भी मक्की सूरतों में से एक सूरत है। सामने कराम, इस सूरत का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार निशानियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईमान लाने वालों के लिए ईमान में इजाफे का बाइस होता है। उनके सामने निशानियां ही निशानियां इसीलिए बयान की जाती हैं। इसमें निशानियां जो बयान की गई उसमें रात दिन का जिक्र किया गया, कश्तियों का जिक्र किया गया, इंसानी पैदाइश का जिक्र किया गया, हैवानात का जिक्र किया गया, जमीन और आसमान का जिक्र किया गया, हवाओं की गर्दिश का जिक्र किया गया, मुर्दा जमीन पर भेजे जाने वाली बारिशों का जिक्र किया गया, समंदर को मुसक्कर करने वालों का जिक्र किया गया, और आसमान के सारे फल्कियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए मुसक्कर किया है उसकी तरफ इशारा किया गया, और कहा गया कि ये दलाइल है, इसके जरिए से ईमान जिनका मजबूत होता है वो ईमान लाने वाले मजबूत ईमान के साथ आगे बढ़ते हैं। मगर यही निशानियां जब लोगों के सामने जो इनकार हक का ऐलान करने वाले लोग होते हैं उनका ये हाल है कि वो इसे नजरसानी नहीं करते, और इनका ये हाल है कि इस पर गौर फिक्र नहीं करते, और फिर मतलब जो है ऐसे ही गुजर जाते हैं। इसी वजह से इनको कोई फवाइद इनको हासिल नहीं होते। ये कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तबाही है उस शख्स के लिए जिसके सामने आयात पढ़ी जाती हैं। अहम तरीन ये हिस्सा है, गौर से मतलब समात फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तबाही है उस शख्स के लिए जिसके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं और वो खुद उसको सुनता नहीं है और इस्तकबार के साथ कुफ्र में मुब्तला रहता है, गोया इसने इसको दुनिया में सुना ही नहीं है। ऐसे शख्स को दो दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई जाती है, और फरमाया गया कि इसको जिल्लत आमीज अजाब का भी मतलब जो है मज़दा सुनाया जाता है। और तुम्हारे ये हड़ धर्मी और सरकशी इसलिए है कि तुमने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना बैठे हो, इसीलिए हकायक नजर नहीं आते, और हम तुम्हारे दिल और कानों पर मोहर लगा दी है जो तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों पर पर्दा हमने डाल दिया है। लोगों, क़यामत की घड़ी आना बरहक है, तब तुम्हारे अमाल खोल दिए जाएंगे। आज तुमने हमें भुला दिया है, क़यामत के दिन हम तुम्हें भुला देंगे। आज तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने और इसकी चीजों ने चकाचौंध कर देने वाली चीजों ने तुम्हें धोखे में डाल दिया है। खूब ऐश करो, हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करके आए हुए हो। फिर ना तुम जहन्नम से निकलोगे और ना मतलब वहां की माफिया मांगना, इल्तिजाएं करना, घुटनों के बल गिर कर मतलब जो है तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं देगा, वहां कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुमने समझ रखा है कि नेक अमाल करने वाले लोग इस दुनिया में मुश्किलात
مطلب جو ہے جھیلتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ اور تم لوگ برابر مطلب جو ہے ہو جاؤ گے اور انہیں اللہ رب العالمین ایک جیسا کر دے گا۔ بے وقوف لوگ ہو، اللہ کے ساتھ کیسے مطلب جو ہے ایسے حکم لگاتے ہو جو سوچتے ہو اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہو۔ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا برابر حساب دیا جائے گا۔ وہاں کسی کا رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کا لنک کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کا قبیلہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مطلب جو ہے ہمارا ولی اللہ ہمارا مطلب جو ہے سفارشی نہیں بنے گا، کوئی نبی ہماری سفارش نہیں کر پائے گا۔ وہ ایسا بھیانک منظر ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی نئے کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتتا ہے، اس کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار رہے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہوئے اس سورے کا اختتام کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور ان باتوں کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔